बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में लगता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और मौजूदा हुकूमत के जाने के सार है। ख्वाजा आसफ हो, राना सनाउल्लाह या मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, उनके चीखने चिल्लाने की गुफ्तगू के अंदाज़े गुफ्तगू बता रहा है कि अब हुकूमत बेबस होती जा रही है और अडयाला जेल में बंद एस्टेब्लिशमेंट नहायत करीब तरीन वजीर जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा है, उसके ज़रिए इमरान खान से राब्ते हो रहे हैं। और इस तरह बादिउल नज़र में ये बात सच्ची साबित होती है कि अलीमा खान ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए इमरान खान को ऑफ़र हुई थी हाउस अरेस्ट होने की। हुकूमत की सफ़ों में इस वक्त खलबली मची हुई है, खौफ का आलम है कि अगर हुकूमत पीटीआई और ताकतवर हलकों के दरमियान मामला तय होते हैं तो हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होता हुआ बादिउल नज़र में आता है। दूसरी तरफ हुकूमत इतनी बेबस और लाचार है कि 2 तारीख को मीटिंग हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हुकूमती बुज़रा के दरमियान, लेकिन वो अभी तक इमरान खान से अलहदा, जहाँ जेल में इमरान खान का बैरक है, जो सेल है, वो बंद होता है, सुना जाता है। उन्होंने कहा था ओपन एयर में कराया जाए ताकि हम खुल के अपने लीडर से बात करें। नाकाम रहा, जिस पर असद कैसर ने कहा कि अगर इन्होंने बानी पीटीए से नहीं करानी तो फिर सानू समझिए कि हुकूमत साडा ड्रामे कर रही है। ताहम इमरान खान ने हुकूमत की बजाय डिपेंड करने की बजाय बैरिस्टर गौहर अली को हदायत की है कि वो मुज़ाकरात जारी रखें। इससे ये जाहिर होता है हुकूमत की जो डमी मुज़ाकराती टीम है उसके अलावा पसे पर्दा इमरान खान से राब्ते हो रहे हैं। वक़्त का तयन है कब होगा। अब मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कब शुरू होता है? आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात नहीं दोहराई गई। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के नहायत करीब लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम तरीन वजीर की कोशिशें लगता है रंग ले आई हैं। उनकी अली अमीन गंडापुर से भी बात हुई और अली अमीन गंडापुर ने ही इमरान खान को जाके अलीमा खान के मुताबिक पैगाम दिया था कि जनाब आप हाउस अरेस्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है। नाज़रीन, इस पर आज राना सनाउल्लाह की घबराहट इस बात की अक्कासी कर रही है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अलीमा खान हालात ख़राब कर रही है। अलीमा खान वाहिद खतून है जो इमरान खान का मनो अन बयान आवाम तक पहुँचाती है। बाकी तो तरीके इंसाफ के लीडरों में इतनी हिम्मत नहीं कि मनो अन खुल के बात कर सके जो इमरान खान कहता है। राना सनाउल्लाह की घबराहट और मरीम नवाज इमरान खान को कॉपी कर रही हैं और कहती हैं मरीम नवाज कि कोई जलाओ घिराव को कहे तो ना मानो। वो अपनी तरफ से इमरान खान को तंज कर रही है कि बच्चों को बहकाओ में ना आओ। मरीम नवाज साहबा, आपने तो खुद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर जजों को धमकियाँ दी थी। क्या वो जलाओ घिराव की सियासत नहीं थी? आपके वालिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, क्या वो जमहूरियत थी? आपके वालिद साहब ने यकीनन एक डिक्टेटर मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लगाया, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा और हज़ारों चार्जशीटें हैं। 2 दफ़ा आपने बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की। आपने 2018 में एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, कहा कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से है। क्या इनसे बात है? बहरहाल नाज़रीन, मौजूदा हालात में आते हैं। अफ़गानिस्तान में जंग के बादिल वहान राहदारी पर पाक फौज का कंट्रोल, हर तरफ पाकिस्तान के झंडे अगली तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हुकूमत के जाने के आसार हो रहे हैं, मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे अगर ये जाती है तो। नाज़रीन, मौजूदा ताकतवर हलकों के करीबी तरीन वजीर की कोशिशें ऐसे लगता है रंग ले आई हैं। क्या इमरान खान इस बात पर तो राज़ी हो गए हैं कि वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर शायद तनकीद ना करें, फैक्ट्स बताएंगे, लेकिन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। इमरान खान ने फिलहाल डॉन न्यूज़ के मुताबिक फौज पर तनकीद बंद और डॉन न्यूज़ के मुताबिक इन मुज़ाकरात जारी रहने तक अदारों पर लब कुशाई नहीं की जाएगी, लेकिन 9 मई और 26 नवंबर के मुआहदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाएगा।
رہنے کے تک لب کشائی کی جائے گی، دہانی کرا دی۔ اہم حلقے اس کو بریک تھرو قرار دے رہے ہیں، عمران خان کے اس کوشش کو بریک تھرو قرار دے رہے ہیں۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک وفاقی وزیر کی علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقاتیں فیصلہ کن ثابت ہوتے جا رہی ہیں، اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہا فیصلہ کن ہوں گے۔ اب عمران خان خاموشی سے مذاکرات کی کامیابی کی نوید یا کوئی بڑا معاہدہ قریب ہے؟ آنے والے دن اس سلسلے میں بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں، الیکشن ہار گئے، فیصل آباد سے فارم 47 والے ہیں، الیکشن ہار گئے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جس میں 14 لوگوں کو شہید، اس کے مرکزی ملزم ہے رانا ثناء اللہ کا نیا دھماکہ خیز بیان، جہاں علیمہ خان کا بیان نہیں سنایا جاتا تھا، عمران خان کے بیان پر پابندی۔ اب رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پروگرام میں انہوں نے علیمہ خان کے ویڈیو کا حوالہ اپنے سیکے دے کر کہا کہ پی ٹی آئی کو جھوٹ اور پروپیگنڈے کا مرکز قرار دیا ہے، جبکہ علیمہ خان واحد خاتون ہیں جو منو ان صحیح لفظ کہتی ہیں، جو بانی پی ٹی آئی عمران خان عوام کو پیغام دیتے ہیں۔ ان کے رانا ثناء اللہ کے مطابق عمران خان کا جیل میں مظالم کے دعوے عوام گمراہ کن ہے۔ یہ تو پوری دنیا، بی بی سی، الجزیرہ اور پوری دنیا کہہ چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ عمران خان کو جیل میں مینول کے مطابق سہولتیں دی جا رہی ہیں اور ان کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ رانا صاحب جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کے چہرے سے یاد تھا کہ خود گھبرائے ہوئے، انہیں اپنی سیٹ جاتے ہوئے نظر آتی ہے، کیونکہ پہلا تو وہ تو 2008 فروری کا بھی الیکشن ہار گئے، تو اب تو عمران خان کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ پنجاب میں تو مسلم لیگ میٹر ہی نہیں کرتی، ایک جماعت چھوٹی سی ہوگی لیکن واضح اکثریت عمران خان کی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز کی بھی گھبراہٹ دیکھیں، یہ کاپی ماسٹر لگتی ہیں، ہمیشہ عمران خان کو نقل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پر عمران خان کے لیے اتنی ہمت ہونی چاہیے، اتنا جذبہ ہونا چاہیے، اصولوں پہ ڈٹ جانے کی ہونا چاہیے۔ یہ تو جب بھی والد کی ڈیل ہوئی تو ان کا ٹویٹر بند ہو جاتا ہے۔ مریم نواز نے عمران خان کے نقش قدم پر چلنا اور سرکاری خرچ پر دورے پر طالبہ سے سیاسی گفتگو اور پورے اضلاع کی بندش پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ مریم نواز نے کہ طلبہ کے ساتھ سیاسی گفتگو نے کرتے زیب نہیں دیتی، ان کے ہاتھوں میں کتابیں اور مستقبل کا مستقبل ہے، ان سے گمراہ کن باتیں کرنا افسوسناک بات ہے۔ مقامی میڈیا پر پابندی ہے، ڈی سی کی تابع داری اور مخصوص طلبہ کی شرکت نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ سٹیج اور طلبہ کا اور مریم نواز کا اتنا فاصلہ تھا۔ بتا رہی تھی کہ مریم نواز بھی اندر سے ڈری ہے کیونکہ یہ نہ پوچھ رہے گولی کیوں چلائی۔ عمران خان پر جھوٹے 188 مقدمات کس نے درج کرائے؟ بہرحال کیا مریم نواز کا بیانیہ عوامی حمایت جیت سکے گا یا یہ سرکاری وسائل کا ضیاع ثابت ہوگا؟ افغانستان میں جنگ کے بادل، وہان راہداری پر پاک فوج کے کنٹرول کی خبریں آ رہی ہیں۔ خطے میں جنگ کی گھنٹی، طالبان امریکہ اور بھارت کے مہرے بن چکے ہیں۔ طالبان اس وقت بھارت کے مہرے بن چکے ہیں۔ افغانستان ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے لیے میدان جنگ بننے جا رہا ہے، یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ چین، امریکہ، روس اپنے اپنے محاذ پر تیار ہیں۔ اسرائیل ایران میں رجیم چینج کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ عالمی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ 2025 سے 2035 تک جنگوں کی دہائی ہو سکتی ہے، جبکہ ٹرمپ اس کے سخت خلاف ہیں۔ کیا پاکستان ان حالات کے لیے تیار ہے؟ اب خواب غفلت میں ہے۔ اب پاکستان کو دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا اور عوام کی حمایت یافتہ حکومت لانی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 روز قبل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کینیڈا یا ہالینڈ ان میں ضم ہو جائے ورنہ وہ ان پر ٹیکس لگائیں گے۔ انہوں نے ڈنمارک کی ایک ریاست کو بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں دنیا میں جنگ بندی کی طرح کرنا چاہتا ہوں۔ حماس نے اگر یہ رومال لوگوں کو نہ کیا تو رکھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کل سینیٹرز کے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ 20 کو حلف لیں گے، اس کی اہم پریس کانفرنس نے دنیا میں دھماکہ ڈال دیا اور جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ اور فوجی مداخلت ہے ان ملکوں کے لیے ایک گھنٹی بجا دی ہے کہ ملک میں جمہوریت لاؤ۔ ناظرین، دوسری طرف گزشتہ روز ایئر وائی کے پروگرام آف دی ریکارڈ جس کے ہوسٹ کاشف باسی ہیں، اس میں بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی۔ اس میں نواز شریف اور مریم نواز کے سابق ترجمان اور سابق گورنر سندھ
محمد زبیر نے بڑے کھلے لفظوں میں کمال بات کی ہے. انہوں نے کہا مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، مذاکراتی ٹیم حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی وقت ایک کونسلر جیسی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ حکومت کے اکثریت ارکان نے بنایا ہے. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے جہاں 26ویں ترمیم کی دسوں درخواستیں ہیں، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ جو بنایا گیا ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں کہا کہ مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا، یہ ایک ڈھونگ و ڈرامہ ہے کیونکہ نون لیگ خود بے اختیار ہے. ان کے وزیر اعظم کی وہی حیثیت ہے جو عمران خان نے ڈیالہ جیل میں کہا تھا کہ وہ ایک خاص قسم کے ملازم کا نام لیا تھا. لازم انہوں نے کہا کہ حکومتی مذاکراتی کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ پی ٹی اے کی مذاکراتی ٹیم کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی اے سے ملاقات بھی کرا سکے. فیصل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی اے عمران خان 1 انچ بھی جو ان کے جیل سے ملاقات کر کے تھے 1 انچ بھی نہیں ہٹے. انہوں نے کہا ہمیں مذاکرات سے کوئی امید نہیں، لیکن لوگ ہمیں کہتے تھے ہم سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کر رہے، مذاکرات تو پیچھے بھی ہو رہے ہوں گے. لہذا مذاکرات کے دوران سپیکر ملک ہی چھوڑ کے چلے گیا ہے. جبکہ رانا عرفان صدیقی نے کہا ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ملاقات تو وزیر داخلہ کرا سکتے ہیں. جس ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو بے اختیار ہو اور مذاکرات کے نام پر روکو، اس کا مطلب ہے ان میں حقائق ہے کہ عمران خان سے طاقتور حلقے براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں. حکمرانوں نے محض اعلان کرنا ہے جو انہیں حکم آئے گا. ناظرین، محمد زبیر نے میں نے ابھی جو ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ایک طرف نون لیگ میں 2 دھڑے ہیں. ایک چاہتے ہیں مذاکرات نہ ہو کیونکہ انہیں پتا وہ دوبارہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز اور خواجہ آصف عمران خان پر سخت تنقید کرتے ہیں، کبھی انہیں انتشاری کہتے ہیں، کبھی انہیں کیا کہتے ہیں، جبکہ 80% عوام ان کے ساتھ ہے. اوورسیئرز پاکستانی عمران خان کے ساتھ رشتہ مضبوط کر چکے ہیں. لہذا اگر حکومت مذاکرات میں سنسیئر ہے، اگر شہباز شریف کی کوئی حیثیت ہے، محمد زبیر کے مطابق انہوں نے کہا خواجہ آصف اور مریم نواز کا گروپ مضبوط ہے لیکن ان کی زبان بند کرانی ہوگی. عرفان صدیقی مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی بھی بہت مجبوریاں، وہ کھل کے بول نہیں سکتے. ناظرین، اس موقع پر دیگر لوگوں نے کہا عوام اور حکومت کو یقین ہے کہ عوام اور حکومت کو یقین ہے کہ عمران خان ساری عمر جیل میں گزار دے گا مگر ڈیل نہیں کرے گا اور عدالتوں سے باہر آئے گا. لہذا حکومت مذاکرات سے فرار کا راستہ چاہے گی اور عمران خان یہ حجت بھی پوری کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ملکی مفاد کے لیے عمران خان پیچھے ہٹا تھا. عمران خان نے کہا وہ ملکی مفاد کے لیے بیرسٹر گوہر کو ہدایت کیا کہ آپ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ کریں. مذاکرات بے شک لکھ کے دیں، ان سے بھی لکھ کے دیں. ہم نے فیور نہیں لینی کہ ہمیں جدہ بھیجے، لندن بھیجے. ہمارے بے گناہ لوگ جو ہیں انہیں رہا کیا جائے. ضمانت آئینی اور قانونی حق ہے اور تمام وکلا اس کو کہتے ہیں، تمام وکلا اس کو کہتے ہیں. ریما عمر نے جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں بھی کہا ہے کہ ہر 1.5 سال سے لوگوں کو 9 مئی کے نام پہ رکھا ہوا. یہ کیسے ہے کہ ایک شخص کے 5 شہر میں ایک ہی واقعہ کے مقدمے ہو، اور عمران خان کو جو 9 مئی میں پھنسایا گیا کہ ایک پولیس والا ٹیبل کے نیچے چھپا تھا، یہ کیس مبینہ واضح طور پر سیاسی جو جھوٹے ہیں. ان کیسوں کو ختم ہونا چاہیے جیسے عدت کیس واقعات تھا. انہوں نے کہا کہ حکومتیں اب اگر موجودہ حکومت کی اتنی حیثیت نہیں ہے. دوسری طرف ناظرین، اسد قیصر نے کہا کہ حکومت تھوڑا سی ہمت دکھائے، اپنے آپ کو ڈمی صحیح، فارم 47 والے جعلی وزیر اعظم ہی صحیح، لیکن ان کی ذمہ داری ہے کہ طریقے انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی فوری طور پر اڈیالہ جیل پر اوپن ماحول میں جہاں بگنگ نہ ہو، ریکارڈنگ نہ ہوتی ہو، تاکہ ہم اپنے لیڈر سے مشورہ کر کے مذاکرات 31 تاریخ سے آگے نہیں جائیں گے. رانا ثناء اللہ نے بھی حکومت کی اکثریت مان لی اور وہ بھی جان چکے ہیں کہ اب ان کی حکومت
کی شمع بجھنے والی ہے۔ کب بجھتی ہے ٹائم کا تعین میں نے اپنے کبھی بھی ویلاگ میں نہیں کیا کیونکہ پاکستان کا نہیں مڑیا، لیکن کاشف عباسی کے پروگرام میں محمد زبیر نے جو باتیں کہی ہیں ناظرین وہ بہت زیادہ، انہوں نے کہا ہے کہ تمام تالوں کی چابی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ کاشف عباسی کے پروگرام میں نواز شریف کے سابق ترجمان سابق وزیر اعلیٰ سندھ، انہوں نے کہا تمام تالوں کی چابی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں عمران خان ڈیل نہیں کرے گا۔ محمد زبیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک ملاقات نہ ہونے کی وجہ حکومت کی گھبراہٹ اور پریشانی ہے۔ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ تو اپنے مستقبل سے مایوس ہیں۔ دوسری طرف میں نے آپ کو کہا مریم نے بچوں کو سرکاری پروٹوکول میں ڈی سی کی موجودگی میں سیر کو سیل کر کے کہا مقابلے میں نہ آئے۔ عمران خان تو 17 ماہ سے تقریباً جیل میں ہے، لاکھوں مقدمہ درج ہو چکے ہیں۔ عوام کا جوش و جذبہ آپ کی ان سرکاری برات یافتہ پریس کانفرنس اور طلبہ کو دور بٹھا کے نہیں ہوگا۔ ہیرو کو زیرو زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کو عوام ہیرو بنا چکی ہے اور حکومت زیرو بن چکی ہے۔ اس کو زیرو کو ہیرو بنانے والوں نے 17 ماہ ضائع کیے، انسانی حقوق کی پامالی کی۔ اب ٹرمپ کے 18 کو 20 تاریخ کو اس کے بعد جو بائیڈن کی مکمل آشیرواد سے حکومت محروم ہو جائے گی اور عوام کا راج ہوگا پاکستان میں۔ دوسری طرف پاکستان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا 8 فروری کے دھاندلی والے الیکشن قبول نہیں کرتے، دھاندلی کے خلاف تمام آئینی حربے استعمال کریں گے، تمام آئینی حق استعمال کریں گے۔ اور انہی جماعت کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے بلوچستان میں ایک جو پیپلز پارٹی کو سیٹ دی گئی، انہوں نے کہا انتخابات کو جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں، یہ جعلی فارم 47 بنائے گئے ہیں۔ ناظرین یاد رکھے حکومت کی حمایت یافتہ اور حکومتی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو حکومتی وزراء عمران خان جیت چکے تھے، اس کا الیکشن چوری کیا، ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے۔ اب زبردستی حکومت آئین اور قانون کے مطابق ان کے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین پاکستان میں اچھی خبروں کے وقت شروع ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ حکومت کی گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ ان کی شمع بجھنے والی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔